यासीन वल क़ुरआनिल हकीम, मुझे कसम है क़ुरआन हकीम का। ये जुमला कसमिया है, जवाबी कसम। किस चीज़ पर कसम है? वल क़ुरआनिल हकीम, मुझे कसम है क़ुरआन हकीम का। जवाबी कसम क्या है? इन्नका लमिनल मुरसलीन, रिसालत है। इन्नका लमिनल मुरसलीन, कुरान का कसम, कुरान हकीम का कसम, यकीनन आप पैगंबर है और आपके पैगंबरी में कोई शक नहीं है। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम, मुझे कुरान हकीम का कसम, इन्नका लमिनल मुरसलीन, आप पैगंबर है, लिहाजा आपकी पैगंबरी पर कसम किया जाता है। अला सिरातिम मुस्तकीम, आपको मजनून कहा जाते हैं, पागल कहा जाता है, पागल सीधे राह पे नहीं होता है। वल क़ुरआनिल हकीम, मुझे कुरान हकीम का कसम कि आप सीधे राह पर कायम है, सीधे राह पे चलने वाला पागल नहीं होता है। तनज़ील अल अज़ीज़िर रहीम, और इसको नाजिल कर रखा है अजीज़ ज़ात में, अर रहीम ज़ात में, जो गालिब रहम वाला। हाजी साहब, कुरानी सूरतों में हमारे पास ये सूरत है, सूरत यासीन। सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़रअ यासीन कतबल्लाहु लहू बिक़िराअतिही क़िराअतुल क़ुरआन 10 मर्रातिन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो एक दफ़ा अल्लाह की रज़ा के लिए सूरत यासीन पढ़े तो अल्लाह इसको 10वें ख़त्म कुरान के बराबर सवाब का नवाज देते हैं। लिहाजा जहाँ 3 दफ़ा सूरत इखलास कुरान मजीद के ख़त्म कामिल का सवाब है, तो वहाँ एक दफ़ा सूरत यासीन पढ़ना 10 ख़त्म कुरान के बराबर का सवाब है। लिकुल्लि शैइन क़ल्बुन व क़ल्बुल क़ुरआन यासीन, हर चीज़ के दिल होता है, दिल के बगैर ज़िंदगी नामुमकिन होती है। और कुरान मजीद का क़ल्ब, कुरान मजीद का दिल, वो सूरत यासीन है। लिहाजा कम अज़ कम रोज़ाना एक दफ़ा सुबह के वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए सूरत यासीन पढ़ना हमारे अकाबिर का मामूल गुज़रा है और अब भी है। गुमराह सूरत यासीन पढ़ें, रास्ता मिल जाता है। भूखा आदमी सूरत यासीन पढ़े, भूख ख़त्म हो जाता है। प्यासा आदमी सूरत यासीन पढ़े, प्यास ख़त्म हो जाता है। दर्द ज़िह्न में बच्चे की पैदाइश में कोई औरत मुब्तला हो और उसके क़ुर्ब व जवार पर सूरत यासीन पढ़ा जाए तो बच्चे की पैदाइश का दर्द ख़त्म हो जाते हैं, विलादत का माहौल आसान हो जाता है। और जब कोई आदमी मरता हो, जानकुनी में मुब्तला हो, रूह निकलता हो, इस वक़्त शरीयत का हुक्म है सूरत यासीन पढ़ा करो ताकि मुर्दे पर आसानी हो। लिहाजा तमाम मसाइल का हल सूरत यासीन में है, तमाम मुसीबतों का हल सूरत यासीन में। माशी इफलास गुर्बत का खौफ ख़तर हो, माशी मुसीबत में कोई आदमी मुब्तला हो तो सूरत यासीन पढ़ा जाए, सूरत यासीन का विर्द किया जाए, सूरत यासीन का ख़त्म किया जाए, तो ये बड़ा मुजर्रब और आज़मूदा वजीफ़ा है।
اور شیخ ایک وظیفے کے طور پر آپ اس کو بھی ذہن میں رکھتے جائیے، ہمارے استاذ تھے مفتی عبدالودود رحمہ اللہ تعالی، بڑے معناس عالم تھے، ان کا وظیفہ ہے ان کی زبان مبارک سے کوئی بھی لا يرحل کام ہو حل نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی ضرورت ایسی ہے جو پورا نہیں ہوتی ہے، تو سورۃ یاسین کا یہ معمول اس انداز سے 7 ہفتے تک پڑھا جائے تو انشاءاللہ کام آپ کا ضرور ہوگا۔ لہذا کوئی بھی انسان مصیبت میں پھنسے، حالات میں پھنسے، کوئی اشکال ہو، سرکار کے حوالے سے، عوام کے حوالے سے یا کسی بھی ماحول کے حوالے سے سورۃ یاسین کا پڑھنا ویسے عام مجرب ہے۔ اور پھر میں نے اپنے استاذ محترم کا حوالہ آپ کو دیا، تو اس کا یہ جو بیان ہے اس انداز سے یہ ایک الگ وظیفہ ہے۔ شبی جمعے کو، جمعے کی رات کو عشاء کی نماز کے بعد خلوت میں بیٹھے، شبی جمعے کو عشاء کی نماز کے بعد خلوت میں بیٹھے، یکسوئی میں بیٹھے اور سورۃ یاسین کا تلاوت شروع کریں۔ شاہ زیب سورۃ یاسین آپ کے پاس 7 مبین ہے، 7 مبین کا لفظ سورۃ یاسین میں موجود ہے۔ پہلے مبین تک پڑھا جائے، پھر آہستہ آواز سے آذان دے، دب کے آواز سے، یہ نہ ہو کہ پورے لاؤڈ اسپیکر میں آواز دے، عشاء کے بعد بالکل آواز دے گا، اپنی خلوت میں آذان دے۔ مبین نمبر 1 تک جیسے پہنچے تو آذان دے، آذان کے بعد پھر اول سے شروع کرے، دوسری مبین پر پہنچے تو آذان دے، پھر اول سے شروع کرے، تیسری مبین پر جب پہنچے تو آذان دے، پھر اول سے شروع کرے، چوتھی مبین پر جب پہنچے تو آذان دے، پھر اول سے شروع کرے، پانچویں مبین پر پہنچے تو آذان دے، پھر اول سے شروع کرے، چھٹی مبین تک پہنچے تو آذان دے، پھر اول سے شروع کرے، 7ویں مبین پہ آذان دے۔ یہ کل 7 اذانیں ہو گئی، ہر مبین پر ایک اذان، لیکن جب بھی اذان دیتے ہیں تو پھر شروع سے شروع کرنا پڑے گا۔ تو 7 دفعہ گویا آپ نے سورۃ یاسین کو شروع فرمایا اور 7 مبین تک پہنچ کر کے آپ نے آذان دیا، 7ویں آذان کے بعد پھر آخر کا حصہ پڑھے، اول سے شروع نہ کرے، 7ویں آذان کے بعد پھر آخر کا حصہ پڑھے، اول سے شروع نہ کرے، تو یہ آپ کے پاس سورۃ یاسین بھی مکمل ہو گیا، 7 مبینیں بھی مکمل ہو گئی اور 7 اذانیں بھی مکمل ہو گئی، اور پھر اس کے بعد اپنے لیے دعا مانگے۔ تو انشاءاللہ کوئی بھی ضرورت ہو تو اللہ حد فرما دیتے ہیں۔ یہ استاذ محترم کا اپنا معمول، اپنا وظیفہ اور ایک مجرب عمل ہے۔ تو سورۃ یاسین ایسے عظیم سورت ہے، ہمارے اکابر تو اپنے مدارس چلایا کرتے تھے سورۃ یاسین سے، صبح کے نماز کے بعد بنور ٹاؤن میں اب بھی جائیے شیخ، نماز مغرب کے بعد باقاعدہ طلباء سے سورۃ یاسین کا ختم کرایا جاتا ہے، صبح کے بعد ختم کرایا جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اعمال میں بڑا وزن ہوتا ہے، اعمال میں بڑے سارے برکتیں ہوتی ہیں، لہذا اکابر کا معمول یہ رہا، خزانہ غیب جو کھل جاتا ہے تو وہ ایسے ہی کھل جاتا ہے، خزانے تو اللہ کے پاس ہے، لہذا سورۃ یاسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورۃ یاسین پڑھے 10 قرآن کے برابر کا ثواب ملتا ہے، جیسے اس نے 10 ختم کر لی، 10 ختم کر لیا قرآن مجید کا، اتنا بڑا ثواب ملتا ہے۔ اور لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبٌ وَقَلْبُ الْقُرْآنِ یاسین، ہر چیز کا دل ہوتا ہے تو ہر قرآن کا دل سورۃ یاسین ہے۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کو، سورۃ یاسین کو قرآن مجید کا دل کیوں کہا گیا؟
بڑے سارے اور صورتیں موجود ہیں لیکن کسی کو نہیں کہا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے بنیادی جو 3 مضامین ہیں، توحید، رسالت، مبدا و معاد، توحید، رسالت، مبدا و معاد، اور وہ سب اس میں موجود ہیں۔ اس لیے اس سورت کو قلب القرآن، قرآن مجید کا دل کہا گیا۔ لہذا سورت یاسین بڑے فضائل کا حامل ہے، بڑے مناقب کا حامل ہے، اور بہت بڑی سورت ہے۔ روزانہ کم از کم دنیاوی مفاد اپنے جگہ پر ہے، وہاں اس کو ثانوی درجے میں رکھا جائے، اس کو ضمنی رکھا جائے، لیکن بنیادی اللہ کے رضا کے لیے من قرأ سورۃ یاسین للہ تعالی، جس نے ایک دفعہ اللہ کے رضا کے لیے سورۃ یاسین پڑھا تو 10 قرآنوں کا ثواب ہے۔ لہٰذا سورۃ یاسین پر کیا لگتا ہے؟ زیادہ 3 سے 4 منٹ کا ٹائم لگتا ہے۔ اللہ کے رضا کے لیے قرآن سورۃ یاسین پڑھا جائے تو باقاعدہ 10 ختم کے برابر کا ثواب اللہ دے دیتے ہیں۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قرآن حکیم کی قسم ہے۔ قسم کھایا جاتے ہیں، کھانے والا اللہ ہے۔ مولانا ایک نقطے کو سمجھتے جائیے، شیخ بڑا چھوٹے کو بتا دے یہ کام ایسا ہی ہے تو چھوٹے کو ماننا چاہیے۔ بڑا چھوٹے کو بتا دے یہ کام ایسا ہی ہے تو چھوٹے کو ماننا چاہیے۔ استاذ بتا دے، ماں باپ بتا دے تو اولاد کو وہ بات ماننا چاہیے، لیکن جو بات اللہ بتا دے اس کو یقیناً ماننا چاہیے، اس پہ شک نہیں کرنا چاہیے۔ شک کرے گا تو کفر ہے، شک کرے گا تو کفر ہے۔ لیکن باری تعالیٰ نے پھر بھی اتنا ہی بتا لیتے ہیں انک لمن المرسلین، یاسین انک لمن المرسلین، اے میرے پیغمبر آپ رسول ہیں، میں مطمئن ہوں کہ آپ رسول ہیں، اتنا کہنا کافی تھا۔ لیکن اللہ پاک نے منکر کے انکار کو ختم کرنے کے لیے قرآن حکیم کا قسم فرمایا، یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قرآن حکیم کا قسم، انک لمن المرسلین، یقیناً آپ رسول ہیں۔ یہاں ایک مزید نقطے کو سمجھتے رہیے، یاسین کا کیا معنی ہے۔ لہذا بعضوں کا بیان ہے اسم من اسماء اللہ تعالی، اسم من اسماء اللہ تعالی، یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس لیے امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا یاسین کا یہ جو صورت ہے نا، یہ جو لکھا ہوا صورت ہے، یاسین ملا ہوا، یاسین ملا ہوا۔ لفظ یاسین اگر کسی کا نام ہو تو اس انداز سے نہ لکھ کے، یہ جو انداز ہے، البتہ یوں لکھا جائے یا الگ سین الگ، یوں لکھا جائے، اس لکھنے کی اجازت ہے۔ یہ امام مالک کا نظریہ ہے، کیونکہ یاسین اسم من اسماء اللہ تعالی، یہ اللہ کا نام ہے، اور جب اس انداز سے لکھا جائے تو اشتباہ پڑ جاتا ہے۔ اس اشتباہ سے بچنے کے لیے امام مالک نے منع کر دیا کہ اگر کسی انسان کا نام یاسین ہو تو اس انداز سے نہ لکھ کے، البتہ سورۃ الصافات میں آج کے سبق میں سلام علی آل یاسین، وہاں یاسین الگ ہے، یا الگ یاسین الگ ہے، اس انداز سے لکھنے کی اجازت ہے، کیونکہ امام مالک رحمہ اللہ کا ذاتی رائے ہے، ان کا ایک اجتہاد ہے۔ جمہور کے ہاں یاسین کا جو لفظ ہے اسم من اسماء النبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے طٰہٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے تو لفظ یاسین بھی آپ کا نام ہے۔ یاسین اے میرے نبی، یا طٰہٰ اے میرے نبی، وہاں بھی رسول اللہ کو پکارا گیا تو یہاں بھی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا گیا۔ لِتُنذِرَ تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور یہ نازل شدہ ہے اس ذات کی طرف سے جو غالب ذات ہے، رحیم ذات ہے، اور جو بڑا کریم ذات ہے۔ کیوں نازل فرمایا؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ اس قوم کو آپ ڈرا دیں جن کے آبا و اجداد کو صبح کا تعویل ماضی قریب میں نہیں ڈرایا گیا۔ میاں صاحب صبح کا تعویل جن کے آبا و اجداد کو ماضی بعید میں تو ڈرایا گیا ہے، لیکن کل پرسوں کے زمانے میں، ماضی قریب کے زمانے میں ان کو نہیں ڈرایا گیا۔ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈالا ہے۔
فہی الی الاذقان، وہ اغلال وہ طوق زقن تک ہے. اذقان جمع زقن کے ہے، زقن توڑی کو بولا جاتا ہے، زقن توڑی کو بولا جاتا ہے. فہم مقمحون، فہم مقمحون، مقمح کا کیا معنی ہے؟ سر اوپر کیے ہوئے ہے. دیکھتے جائیے شیخ، ہم عام ماحول میں جب چاہے سر کو نیچے کرتے ہیں، جب چاہے سر کو یوں موڑ لیتے ہیں، لیکن جہنمیوں کو یہاں توق ڈالا جائے گا. توق کا یہ ماحول ہوگا کہ وہ زقن کو پکڑے گا، توڑی کو پکڑے گا، لہذا وہ اپنے سر کو نیچے نہیں جھکا سکیں گے. اور بعضوں کا بیان ہے کہ ان کو توق ڈالا جائے گا، توق میں ادھر کیل ہوگا، ادھر بھی کیل ادھر بھی کیل، لہذا اگر وہ سر کو نیچے جھکائے تو کیل ان کو لگے گا. اس لیے قرآن نے فرمایا فَهُمْ مُقْمَحُونَ انما تنظر من اتبع الذکر واضرب لهم مثلا اصحاب القریہ اذ جاءها المرسلون. یہ انطاکیہ ہے، یہ انطاکیہ ہے. اور انطاکیہ آپ کے پاس القریہ بستی کو بولا جاتے ہیں، بستی سے مراد انطاکیہ ہے. اور یہ دین عیسوی کا بنیادی مرکز رہا. جیسے ہمارا مرکز مدینہ منورہ مکہ معظمہ ہے، مسلمانوں کا مرکز، تو اسکندریہ، بیت المقدس، انطاکیہ، یہ بڑے بڑے علاقے دین عیسیٰ علیہ السلام کے مراکز رہے اور وہاں بنیاد رہے. تھوڑا واقعی کو سمجھتے جائیے شیخ. وَاضْرِبْ لَهُمْ أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، بیان کرے ان کے سامنے انطاکیہ کے نمونے کو. اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، جب آئے وہاں بڑے سارے نبی، جب آئے وہاں بڑے سارے نبی. اور عصمت یہ بیان ہے حضرت عیسیٰ کے دین کا، رسول اللہ سے پہلے کا بیان، عیسیٰ سے بعد کا بیان. اگر کوئی سائل اٹھے سوال کرے کہ عیسیٰ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تو کوئی نبی آیا نہیں ہے، تو اس جاء المرسلون سے کیا مراد ہے؟ لہذا رسول لغویہ مراد ہے، قاصدین مراد ہے، اور اس سے مراد علماء مراد ہے، راہبان مراد. لہذا وہ رسول شرعی نہیں ہے جو آسمانوں سے بھیجا گیا ہے، بلکہ اس سے مراد عام رسول، عام قاصد اور عام عالم مراد ہے. یہ چند رسول آ گئے، قاصد آ گئے قوم کو سمجھانے کے لیے، اور قوم سے کہہ گیا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون قالوا انا تطیرنا، قالوا انا تطیرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم. کہہ گئے لوگ آپ نے تو ہمیں مصیبت میں مبتلا کر دیا، آپ کے آنے سے تو خدشانی پڑ گئی ہے، آپ منحوس لوگ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. لہٰذا نحوست کو انہوں نے شمار کر دیا رسولوں کے ساتھ کہ آپ منحوس ہے. اب حبیب النجار آ گیا بستی کے اس کونے سے، سراکوٹ سے، بستی کے اس کونے سے حبیب النجار آ گیا. حبیب النجار آ گیا تو ان رسولوں کا تائید فرمایا. حبیب النجار آ گیا تو ان رسولوں کا تصویب فرمایا. دیکھتے جائیے قاری صاحب، باہر کا کوئی آدمی ہوتا ہے اس کا عموماً نہیں سنا جاتا ہے، لیکن اپنا آدمی اٹھ جاتا ہے، تھوڑا تائید کرتا ہے تو پھر عوام سن لیتے ہیں. اس لیے اپنے سفیر حضرات کو دیکھا ہوگا امام کو مجبور کرتے ہیں ہمارا چاندی کے لیے تعاون کرو، کیونکہ ان کا یہ سوچ ہوتا ہے کہ اگر ہم اعلان کریں تو ہمارے اعلان کا اتنا وزن نہیں ہوتا ہے، اور امام اگر اعلان کرے تو امام کے اعلان کا بڑا وزن ہوتا ہے. تو سفیر حضرات عموماً امام کو مجبور کرتے ہیں اپنے تائید پر. تو حبیب النجار آ گیا، حبیب النجار نے بڑا تائید فرمایا. حبیب النجار کو دیکھتے جائیے، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. یہ التفات ہے، معنی کہ وہاں بلاغت کے مسائل میں ایک مسئلہ التفات کہا جاتے ہیں. کبھی کبھار کسی کو متکلم کی صورت میں ذکر کیا جاتا ہے اور یکایک حکم بدل جاتے ہیں مخاطب. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، بلکہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. لیکن اب معاملہ التفات پایا گیا من التکلم الی الخطابہ، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، جس کی طرف تمہیں لوٹنا ہے. ذرا حبیب النجار کو سنتے جائیے. حبیب النجار کیا تھا؟ حبیب النجار ایک آدمی تھا بت پرست. 70 سال سے حکیم صاحب جذام کی مرض میں مبتلا تھا.
जुज़ामी था, बड़ा इलाज मुआलजा करके लेकिन मायूस हो गया। हबीबुन नज्जार बड़ा परेशान था कि परेशानी का हल क्या है, कैसे हैं, मुझे सेहत मिले, शिफा मिले, कामयाबी मिले, कैसे मिले। उसके लिए हर हुनर, हर तरीक़े को वह इख्तियार कर गया, लेकिन मायूसी के अलावा कुछ भी न मिला। फिर आखिर हबीबुन नज्जार मायूस हो गया। मिन अक़सल मदीना, इंताकिया के बिल्कुल आखिरी कोने में इसका घर था, रास्ते के साथ था। ये रसूल जब आ गए, ईसा अलैहिस्सलाम के कासिद जब आ गए, तो सबसे पहले इस आदमी से मेरे अलैकुम सलाम हो गया। इन रसूलों ने हबीबुन नज्जार के सामने अपना दावत रखा। हम दावत लेकर आए हैं। क्या दावत लेकर आए हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। हम ये दावत लेकर आए हैं, अल्लाह एक मानिए, ईसा को रसूलुल्लाह अपना नबी मानिए, इस पर कामयाबी है। हबीबुन नज्जार ने कहा, यार ये बातें न करो, हम तो पहले से बड़े सारे खुदाओं का पूछते हैं, अब एक अल्लाह कहाँ से आ गया। ठीक है, अगर आपके पास कोई दलील है मुझे मुतमईन करने का तो मुझे मुतमईन करो। इन रसूलों ने कहा, देखिए आप क्या चाहते हो? कह के अब जुज़ाम के मरीज़ को और क्या चाहिए, सेहत चाहिए। मैं जुज़ामी हूँ, मुझे जुज़ाम लगा है, जुज़ाम का मरीज़ हो, लिहाजा आपको ये सेहत बतिका दे ताकि मैं आप पर एतमाद करूँ। इन रसूलों ने हाथ उठाया और हाथ उठा करके हाथ क्यों मला, बस आदमी सही हो गया। अब हबीबुन नज्जार कहने लगा, 70 साल मैंने माबूद बातिल को बुलाया है, 70 साल मैंने माबूद बातिल को चीखा है, 70 साल मैंने माबूद बातिल को पुकारा है। दिन को रात को हर लम्हे में मुझे शिफा दो, मुझे शिफा दो, कोई शिफा न मिली। लम्हे में मुझे शिफा मिली, मालूम हो गया कि ये दीन बरहक है। अब हबीबुन नज्जार तो मुसलमान हो गया, लेकिन जब हबीबुन नज्जार मुसलमान हो गया, ये लोग आ गए मरकज़ में और मरकज़ में तबलीग करने लगे और मरकज़ में दावत इल्लल्लाह करने लगे। लोगों ने इसको मारा पीटा और इसको अज़ियत देने लगे। तो हबीबुन नज्जार वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुल यस्आ, दौड़ते हुए आ गए और कह गए, ये हक़ के रसूल है, ये हक़ के मुबल्लिग़ है, ये हक़ के दाई है, इनसे न लड़ा जाए और इन पर ईमान लाया जाए और आगे किसी हद तक फिर अल्लाह के कुदरत व वहदानियत के दलाइल का बयान है। यासीन वल कुरानिल हकीम, मुझे कुरान हकीम का कसम, इन्नका लमिनल मुरसलीन, यकीनन आप नबी है, अला सिरातिन मुस्तकीम, सीधी राह पे। तनज़ील अज़ीज़िर रहीम, नाज़िल कर रखा है इस कुरान को गालिब रहीम ज़ात ने, लितुनज़िर कौमा, ताकि आप डराए उस कौम को, मा उनज़िर आबाउहुम, जमा उनज़िरा के न डराया गया उनके आबा व अजदाद को, फहम गाफिलून, वो गफलत में हैं। लक़द हक़्क़ल क़ौल अला अक्सरिहिम, बात साबित हो गई अक्सरियत पर, फहम ला युमिनून, अक्सर ईमान लाने वाले नहीं है। इन्ना जअलना फ़ी अनाक़िहिम अग़लाला, हमने कर डाला है उनके गर्दनों में तौक़, वहिय इलल अज़क़ान, तोड़ी तक, वहुम मुक़महून, वो सर ऊपर किए हुए हैं। वजअलना मिन बैन अयदीहिम सद्दा, और हमने बना रखा है इनके सामने आड़ दीवार, वमिन खल्फिहिम सद्दा, और इनके पीछे आड़ दीवार, फ़अग़शयनाहुम, हमने इनको अंधा कर लिया, ढांप लिया, फ़हम ला युबसिरून, इनको कुछ भी नज़र नहीं आते हैं। ये देखते जाइए शेख रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र हिजरत पर जा रहे हैं और बाहर मुहासरा मौजूद है, काफिरों का मुहासरा मौजूद है, मीटिंग करके मुहासरा है, मशवरा करके मुहासरा है, बिल इरादा व बिल अमद है। अब अर्ज़ कर गए, इलाही बाहर तो मुहासरा है, कैसे निकलूँ? अल्लाह ने फरमाया, दम करो इसको, दम करो इसको। हमारा रमाइता इज़ रमाइता वलाकिन्नल्लाह रमा, आपने फेंक, अल्लाह ने पहुँचा दिया, सब अंधे हो गए। इसलिए शेख, जहाँ दुश्मन से खौफ व ख़तर हो या किसी भी जालिम की जुल्म का खौफ व ख़तर हो, ये आयत पढ़ के उसकी तरफ फूंक मारिए तो इंशाअल्लाह वो आप उसकी नज़रों से बिल्कुल गायब रहोगे और महफूज निकल जाओगे। ये आयत जअलना मिन बैन अयदीहिम सद्दा, हमने सामने भी आड़ बना दिया, पीछे भी आड़ बना दिया, वअग़शयनाहुम फ़हम ला युबसिरून,
ہر جابر سے، ہر ظالم سے، ہر دشمن سے حفاظت کا عظیم نسخہ ہے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرا دیں یا نہ ڈرا دیں، لا یؤمنون فی تقدیر اللہ وفی علم اللہ، انما تنذر من اتبع الذکر، آپ ڈرائیے ان لوگوں کو جو ذکر کی تابعداری کرے، وخشی الرحمن، اللہ سے ڈرے، بالغیب، بغیر دیکھے، اللہ کو دیکھا نہیں ہے، ڈر گئے اللہ ہے۔ وبشرها بمغفرة وأجر کریم، انا نحن نحيي الموتى، ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں، ونکتب، اور لکھتے ہیں، ما قدموا، جو انہوں نے آگے بھیجا ہے، وآثارهم، جو پیچھے چھوڑ رکھا ہے، آگے پیچھے سب کو لکھتے ہیں، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين۔ اور شاہ خالد سورۃ یاسین 7 مبین پر ابھی وظیفہ آپ کے پاس گزر گیا، ان میں سے پہلا مبین یہ ہے، یہاں تک آ کر کے مصیبت زدہ آزان دے، آزان کے بعد پھر سورۃ یاسین کو اول سے شروع کریں، آزان دے، آزان کے بعد پھر سورۃ، یہ ایک معمول ہے، ایک وظیفہ ہے، اور پھر اول سے شروع کریں۔ وَاضْرِبْ لَكُمْ مَثَلًا، آپ بیان کریں ان کے سامنے ایک نمونہ اصحاب القریہ، ان تاکیے کا، اذ جاءها المرسلون، جب وہاں آ گئے رسول وقت، رسول، اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب بھیجا ہم نے وہاں 2 آدمیوں کو، فکذبوہما، انہوں نے جھٹلایا، فعززنا بالثالث، ہم نے تیسرے کو بھی بھیجا، 2 کو جھٹلا گئے تو ہم نے تیسرے کو بھیجا، فقالوا، کہہ گئے، انا الیکم مرسلون۔ یہ بلاغت کا مسئلہ ہے کہ جہاں مقابل کا انکار ہوتا ہے اتنا تاکیدات ہوتے ہیں، مقابل کے انکار کو دیکھا جاتا ہے، زید قائم، خالی اسے ہم کو بولا جاتا ہے، جس کے ذہن میں تھوڑا انکار ہوتا ہے، ان زیدن قائمون، اور انکار ہوتا ہے ان زیدن لقائمون، واللہ ان زیدن لقائمون، یہ تاکیدات بڑھتے رہتے ہیں۔ یہاں دیکھتے جائیے، اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب ہم نے بھیجا 2 نبیوں کو، یعنی 2 رسولوں کو جو وقت کے قاصد تھے، فکذبوہما، انہوں نے جھٹلایا، فعززنا بالثالث، ہم نے تیسرے کو معاون بنا کے بھیجا، ان کو معزز کر دیا، غالب کر دیا، مضبوط کر دیا تیسرے کے ساتھ، فقالوا، کہہ گئے، انا الیکم مرسلون، یہاں انا تاکیدیہ ہے، بے شک ہم تمہارے طرف بھیجے گئے ہیں۔ قالوا ما، اب انکار کو دیکھتے رہیے، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، تم ہمارے جیسے بشر ہو، وما انزل الرحمن من شيء، اللہ نے کسی چیز کو نازل نہ رکھا ہے، ان انتم الا تکذبون، تم جھوٹے ہو۔ قالوا، جواب، ربنا یعلم، رب ہمارا جانتا ہے، انا الیکم لا، یہ لام تاکیدیہ ہے، تاکید اب ڈبل ہو گیا، انا الیکم لمرسلون، ہمارا رب جانتے ہیں کہ ہم تمہارے طرف بھیجے گئے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ شاہ خالد، یہ آپ کے پاس دوسرا مبین ہے، یہاں آ کر کے پھر اذان دینا چاہیے، اول سے پھر شروع کرنا چاہیے۔ قالوا، کہہ گئے، انا تطیرنا بکم، ہم نے نحوست پکڑ رکھا ہے تم سے، اور تم منحوس ہو، لئن لم تنتہوا، اگر تم باز نہ آ گئے، لنرجمنکم، ہم تمہیں رجم کریں گے، ولیمسنکم منا عذاب علیم، اور پہنچ جائے گی تم پہ دردناک عذاب۔ قالوا، کہہ گئے، طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، ان ذکرتم، اگر تمہیں نصیحت کیا جائے، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ ہو تو تجاوز کرنے والے، وجاء رجل، وجاء من اقصى المدینہ، انتاکیہ کے اس طرف سے، رجل حبیب النجار، رجل حبیب النجار، یسعی، دوڑ رہا تھا اپنے قوم کو سمجھانے کے لیے، قال یا قوم اتبعوا المرسلین، کہہ گیا اتبعوا المرسلین، اب تابعداری کرو رسولوں کا، اتبعوا من لا يسألكم اجرا، تابعداری کرو ان رسولوں کا جو تم سے مزدوری نہیں مانگتے ہیں، وهم مهتدون، اور وہ ہدایت یافتہ ہے، وما لیا، یہ تبلیغ کا اصول ہے، کیا ہو گیا میرے لیے کہ میں عبادت نہ کروں اس ذات کا فطرنی جس نے مجھے پیدا کر رکھا ہے، وإلیہ ترجعون، اسی کی طرف تمہیں واپس لوٹنا ہے، أأتخذ من دونه آلهة، کیا میں پکڑوں اللہ کے علاوہ کسی اور الہ کو، یردن الرحمن، اگر رحمان چاہیں، بضر تکلیف، لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا، فائدہ مند نہیں ہے ان کا سفارش ذرا بر، ولا ينقذون، اور نہ وہ ہمیں خلاصی دے سکتے ہیں، انی اذا لفی ضلال مبین۔ مفتی شاہ خالد صاحب، یہ تیسرا مبین ہے، یہاں پھر اذان دیا جائے، انی آمنت بربکم فاسمعون، میں نے ایمان لایا رب پر، فاسمعون، تم سنو، قیل ادخل الجنہ، اب حبیب النجار کو بھی شہید کیا گیا، حبیب النجار کو بھی شہید کیا گیا، وقت شہادت اللہ نے فرمایا ادخل الجنہ، جنت جاؤ، کہہ گیا یا لیت قومی یعلمون، ہائی کاش میرے قوم جانے کہ یہ حق کا راستہ ہے، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اور ہمیں بنا دیا معززہ، وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء، ہم نے اس کے قوم پر کوئی لشکر اسمان سے نازل نہ کیا، وما کننا منزلین،
اور نہیں ہم لشکر نازل کرنے والے ہیں. ایک جبریل کافی ہے، چیخ مارے سب تباہ ہے، لشکر کیوں نازل کرے؟ ان کانت الا صیحہ، بلکہ وہ ایک چیخ تھی. فاذا هم خامدون، سب بجے ہوئے ہو گئے. یا حسرتن علی العباد، افسوس ہے ایسے بندوں پر. ما یاتیہم من رسول، نہیں آیا ان کے پاس کوئی رسول. اللہ کانوا بہ یستہزئون، مگر استہزاء کر گئے. الم یروا، کیا دیکھتے نہیں ہے، کب اہلکنا قبلکم من القرون، ہم نے کتنے لوگوں کو تباہ کر لیا ان سے پہلے. انکم الیہ لا یرجعون، وہ ان کی طرف واپس ہونے والا نہیں ہے. وَإِن كُلٌّ لَمَّا، اور یہ سب کے سب، جمیعاً سب، لدینا محضرون، میرے پاس آنے والے ہیں. وآیۃ لہم الارض المیتہ، ان کے لیے اللہ کی قدرت و وحدانیت کی نشانی ہے بنجر زمین. احییناہا، جس کو ہم نے آباد کر رکھا. واخرجنا منہا حبا، اور اس سے دانا نکالا. فمنہ یأکلون، اس سے کھاتے ہیں. وجعلنا فیہا، اور ہم نے بنا دیا زمین میں جنات باغات من نخیل واعناب، کھجور اور انگور کے. وفجرنا فیہا من العیون، اور ہم نے اس میں چلا دیے ہیں چشمے. لیأکلوا من ثمرہ، تھوڑا اس آیات کو سنتے جائیے اور سمجھتے جائیے. وآیۃ لہم الارض، اور ان کے لیے نشانی ہے زمین. المیتہ، بنجر زمین. بنجر زمین پر بارش برس جاتی ہے، پانی آ جاتا ہے اور وہ احییناہا، اللہ اس کو زندہ فرما دیتے ہیں. واخرجنا منہا حبا، اور پھر نکالا ہم نے وہاں سے دانا. فمنہ یأکلون، بعض دانے کھاتے ہیں. وجعلنا فیہا جنات من نخیل، یہاں سب سرد کے رہی ہے. وجعلنا فیہا، ہم نے بنا دیا اس میں باغات من نخیل، کھجور کا، اعناب کا. وفجرنا فیہا من العیون لیأکلوا من ثمرہ، تاکہ کھائے زمین کے پھل. ہم نے بارش کو اس لیے برسایا، اس لیے پانی کا انتظام کیا تاکہ لوگ زمین کا پھل کھائے، زمین کا پیداوار کھائے. وما معنی ہے جمہور مفسرین کے ہاں، وما معنی ہے جمہور مفسرین کے ہاں. وما عملت ایدیہم، ان کے ہاتھوں کا کوئی کردار نہیں ہے. دیکھتے رہیے شیخ، زمیندار کا زیادہ سے زیادہ کیا کردار ہے گلے کے اگانے میں؟ بس تھوڑا کام ہے کہ وہ زمین کو نرم کرے، ٹریکٹر کو اٹھا کر کے کھیتی باڑی کر کے زمین کو نرم کرے، بیج ڈالے، بس یہ کام ہے زمیندار کا. باقی زمیندار کا کوئی کام نہیں ہے. من ٹھن کا مٹی موجود ہوتا ہے، دانے پر اندر کیا گزرتا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے. دانا کیسے پڑتا ہے اور اس سے ایک پودا کیسے نکل جاتے ہیں، پھر اس پودے کا حفاظت کرنے والا کون ہے اور بڑا تنوع درخت کون اس کو بنا لیتا ہے، یہ سب اللہ کرتا ہے. اس نے فرمایا وما عملت ایدیہم، اے انسان تمہارے ہاتھوں کا کوئی کردار عمل اس میں شریک نہیں ہے، یہ سب اللہ کا فضل ہے. شیخ عمران، یہ جملہ اس صورت میں معنافیہ ہے، اور بتانا مقصود ہے کہ یہ سب کے سب احسانات رب ہیں. تمہارے رب کا تمہارے ہاتھوں کا کوئی عمل اس میں دخل اندوز نہیں. نہ دانا کے پٹنے میں کوئی عمل آپ کا ہے، نہ پودا کے نکالنے میں کوئی عمل آپ کا ہے، نہ اس کو محفوظ و سنبھالنے میں کوئی، نہ خوشہ لگانے میں ہے، نہ اس کو تنور بنانے میں ہے، نہ اس کو ذائقہ ڈالنے میں ہے. یہ سارے کے سارے عمل باری تعالیٰ کے ہیں، انسان کا کوئی عمل اس میں داخل نہیں. اس وقت ما نافیہ. لیکن بعض مفسرین کا بیان ہے کہ یہ ما نافیہ نہیں ہے، ما موصولہ ہے. وما عملت میں جو ما ہے یہ ما نافیہ نہیں ہے، ما موصولہ ہے. اس وقت آپ دیکھتے جائیے شیخ، لہذا ہم کبھی کبھار پھل فروٹ کو کھاتے ہیں اکیلا، کیلا کھایا جاتے ہیں اکیلا، سیب کھایا جاتے ہیں اکیلا، دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کھایا جاتے ہیں اکیلا. کبھی کبھار اس کو مکس کیا جاتا ہے. یا آپ کے پاس باہر فروٹ چاٹ کا ریڑا لگا ہوا ہے، فروٹ چاٹ کا ریڑا لگا ہوا ہے، یہ مکس کیا گیا ہے. کبھی ہم کھاتے ہیں گندم کا روٹی، تو کبھی گندم کے ساتھ کسی اور چیز کو ملا کر کے بادام کا حلوہ پکایا جاتا ہے، بادام کا حلوہ پکایا جاتے ہیں. کبھی چاول اکیلے کھایا جاتا ہے، کبھی چاول کے ساتھ گوشت ملا کر کے بریانی پکایا جاتا ہے. تو اس صورت میں ما موصولہ ہے، ما نافیہ نہیں ہے. اس وقت معنی کیا بنے گا؟ اس وقت معنی آپ کے پاس یہ بنے گا لیأکلوا من ثمرہ، تاکہ وہ کھائے من ثمرہ،
लियअकुलू मिन समरिही, ताकि वो खाए ज़मीन का फल, मिन समरिही उसके फल, वमा और वो कुछ खाए, वमा वो कुछ खाए, अमेलत हो ऐदीहिम जो इनके हाथों ने कर रखा है। लिहाजा मेवे को फल फ्रूट को पैदा करने वाला अल्लाह, मिक्स बनाने वाला फिर इंसानी हाथ है, मिक्स बनाने वाला फिर इंसानी अमल है, इंसानी हुनर है, इंसानी तजुर्बा है, मुख्तलिफ ज़ायक़ों को मिला देता है, मुख्तलिफ ज़ायक़ों की सूरत में मुख्तलिफ चीज़ें पैदा होती है। एक ही गोश्त है मौलाना, कभी कभार वो सामने रखा जाते हैं कढ़ाई गोश्त की सूरत में, कभी कभार वो सामने रखा जाते हैं निहारी की सूरत में, कभी कभार वो सामने रखा जाता है कीमा कुर्मी की सूरत में, भुनी की सूरत में। एक ही गोश्त को मेअमार ने मुख्तलिफ तरीक़ों से बना रखा है। इस वक्त बाज़ मुफस्सिरीन का नज़रिया है कि माँ मौसूला है, माँ नाफ़िया नहीं है। सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज, पाक है बारी ताला, खलक़ल अज़वाज कुल्लहा, जिसने सबको पैदा कर रखा है, मिम्मा तुंबितुल अर्ज़ व मिन अनफुसिहिम, और तुम्हारे नफ्सों में से, व मिम्मा ला यअलमून, व आयतुल्लहुमुल लैल, और इनके लिए निशानी रात है, नस्लुक़ु मिन्हु नहार, कि हम उससे खींच लेते हैं दिन को, फ़इज़ा हुम मुज़लिमून, अंधेरे में रह जाते हैं। वश्शम्सु तजरी, इस आयत को थोड़ा समझना है शाज़ेब, इस आयत को थोड़ा समझना है। आप तर्जुमे को देखते रहिए। वशम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, और सूरज चलती है अपने मुस्तक़र के लिए, अपने ठिकाने के लिए जहाँ इसको करार लेना है। ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, ये अंदाज़ा है बारी ताला का जो गालिब इल्म वाला है। वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िल हत्ता, और कमर के लिए हमने मनाज़िल मुक़र्रर रखे हैं, हत्ता आद कल उर्जूनिल क़दीम, कदीम बमाना पुराने के हैं, और उर्जून ये शक्ल है, ये शक्ल है टेढ़ा शक्ल, यहाँ तक कि पुराने टेढ़े शक्ल पर आ जाता है। इब्तिदा में आप देखते जाइए चांद को, आखिर में देखते जाइए एक ही शक्ल होता है, और दरमियान में इसको कमर बोला जाता है। दरमियान में जब कामिल हो तो इसको कमर बोला जाता है। ज़रा देखते जाइए शेख, लशम्सी यंबग़ी लहा, सूरज के लिए मनासिब नहीं है, अन तुद्रिकल क़मर, कि वो चाँद की रफ्तार को पाए, वल्लैलु साबिक़ुन नहार, रात के लिए मुनासिब है कि वह दिन से सबक़त करे, व कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून, और सब अपने आसमानों में तैरते रहते हैं, सब अपने आसमानों में तैरते रहते हैं। शेख ये बात पहले भी गुजर चुकी है आपके पास। आसमान की वजूद का क्या माहौल है, फ़लासिफ़र का इख्तिलाफ है। बाज़ फ़लासिफ़र इस नज़रिए के कायल हैं कि आसमान का कोई वजूद नहीं है, और ये एक धुआं है, ये एक धुआं है जैसे बादल, लिहाजा ये एक धुआं है और आसमान का कोई वजूद नहीं है। इन फ़लासिफ़र का नज़रिया है कि सूरज चौथे आसमान में है। इनसे जब पूछा जाता है कि शम्स की तारीफ़ क्या है, सूरज किसे कहा जाते हैं, तो कहते हैं जिस्मुन कुरवियुन मरकूज़ुन फ़ी फ़लकिर राबिअ, वो एक गोल जिस्म है और चौथे आसमान में लटका हुआ है। लिहाजा आप कहीं बादल में थोड़ा टार्च लगा दें, टार्च अगर तेज़ हो तो ये रोशनी पार होती है, इसका रोशनी भी बड़ा तेज़ है, तो पहले दूसरा आसमान तीसरा आसमान को भी पार कर दिया, दूसरे को भी पार कर दिया, अव्वल को भी पार कर दिया, दुनिया पर रोशनी लग जाती है। यह बाज़ फ़लासिफ़र का नज़रिया है। लेकिन जमहूर फ़लासिफ़र का नज़रिया यह है कि आसमान जिसमें कसीफ है, मोटा जिस्म है, आसमान के लिए बाकायदा जिस्म है, और फिर ये चाँद या तारे या सूरज ये आसमान से नीचे है, आसमान से ऊपर नहीं है, आसमान से नीचे है, आसमान से ऊपर नहीं है। लिहाजा ये जमहूर फ़लासिफ़र का नज़रिया है। लेकिन अब एक सवाल है, वो सवाल हमारे पास ये है कि एक दफ़ा असर का वक़्त था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान को देखा, अबू ज़र से फरमाया या अबा ज़र अतदरी, अबू ज़र तुझे मालूम है ये सूरज का रफ्तार कहाँ है, कहाँ चलता है? अबू ज़र ने फरमाया अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह जानता है, रसूलुल्लाह जानता है, हमें कोई पता नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया देखिए ये सूरज जब गुरूब हो जाता है, गुरूब हो जाता है तो फिर अल्लाह के अर्श के नीचे चला जाता है, सिजदा करता है। सूरज गुरूब हो, ये नुक्ता थोड़ा समझते रहिए, सूरज गुरूब हो जाता है, अल्लाह के अर्श के नीचे चला जाता है, वहाँ सिजदा करता है। जब इसकी सिजदे को कबूलियत की निगाह से देखा जाता है, सिजदा कबूल किया जाता है,
تو اس کو آرڈر ہوتا ہے چلو پھر کل دوبارہ مشرق سے نکلو، تو کل کو پھر نکل جاتا ہے۔ اور قیامت کے علاموں میں ایک علامہ ہے اور وہ ہے طلوع الشمس من مغربها، کہ جانب قبلے سے مغرب سے سورج برآمد ہو جائے، بس قیامت ہے۔ تو سورج سجدہ کرے گا لیکن اللہ اس کی سجدے کو قبول نہیں فرمائیں گے، اور سورج سے کہا جائے گا جہاں سے تو آیا واپس چلے جا، لہٰذا سورج بجائے اس کے ادھر سے نکلے گا، اور جب ادھر سے نکل گیا تو اس صورت میں یہ قیامت ہے۔ پھر اگر کوئی ایمان لے کر آیا تو ایمان بے فائدے، توبہ کرے تو توبے کا بھی کوئی وزن کوئی فائدہ نہیں رہے۔ یہ حدیث پاک کا ایک مضمون ہے اور خاکہ و خلاصہ ہے۔ اب آیات قرآنیہ اور حدیث کے اس واقعے پر سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ حدیث پاک سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ سورج باقاعدہ طلوع ہو جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، اور سورج چلا جاتا ہے تو اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ بھی کر لیتا ہے۔ یہ دو باتیں حدیث پاک سے ثابت ہے، طلوع غروب سجدہ، طلوع غروب سجدہ۔ تو مفتی شاہ خالد صاحب اٹھے اعتراض کرنے لگے سورج کا طلوع ہے ہی نہیں ہے، سورج کا غروب ہے ہی نہیں ہے، سورج ادھر سے غروب ہوتا ہے تو کہیں اور طلوع ہوتا ہے، وہیں سے غروب ہوتا ہے تو کہیں اور طلوع ہوتا ہے، وہیں سے غروب ہوتا ہے تو کہیں اور سے طلوع ہوتا ہے۔ یہ تو ایک دائمی تسلسل سورج کا روا دوا ہے۔ سورج کا غروب ہے کہاں؟ سورج سمجھ گئے شیخ؟ دوسرا یہ ہے، دوسرا سوال ادھر لے کے جائیے شیخ۔ آسمان ثانی کے سامنے آسمان اول اس کے گود میں ہے، یعنی دوسرا آسمان اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ آسمان اول اس کے گود میں آ سکتا ہے۔ یہ دونوں آسمان مل کر کے تیسرے آسمان کے گود میں پڑ جاتے ہیں، یہ تینوں آسمان مل کر کے چوتھے آسمان کے گود میں پڑ جاتے ہیں، اور یہ چاروں آسمان مل کر کے پانچویں ساتویں سب مل کر کے پھر ساتویں آسمان کے گود میں پڑ جاتے ہیں۔ اور یہ سات کے سات آسمان وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر عرش خدا کے سامنے یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ سورج سمجھ گئے شیخ؟ لہٰذا اب سوال یہ ہے کہ سورج یہاں گھومتا رہتا ہے، حرکت کرتا ہے، یا دنیا حرکت کرے یا سورج کرے، جیسے بھی ہو، لیکن سورج یہاں ہے۔ اس سورج کو حاوی ہے آسمان اول، آسمان اول کو حاوی ہے آسمان ثانی، آسمان ثانی کو حاوی ہے سادس والسابع، سابع کو حاوی ہے خدائی عرش۔ تو سورج تو ہر وقت عرش کے نیچے ہے، تو پھر خاص موقع کیسے کہا گیا کہ غروب کے بعد یہ اللہ کے عرش کے نیچے چلا جاتا ہے؟ یہ طلوع کے وقت بھی اللہ کے عرش کے نیچے ہے، زوال کے وقت بھی اللہ کے عرش کے نیچے ہے، غروب کے وقت بھی اللہ کے عرش کے نیچے ہے، غروب کے بعد بھی ہے، طلوع سے پہلے بھی ہے، 24 گھنٹے یہ اللہ کے عرش کے نیچے ہے۔ تو پھر اس حدیث میں اس کا کیا مقصد ہے کہ خاص موقع میں جاتے ہیں، خاص وقت میں جاتے ہیں اور اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے۔ یہ بات سمجھ گئے؟ جواب پہلے اعتراض کا، حدیث پاک میں جہاں طلوع فرمایا گیا یا جہاں غروب فرمایا گیا، اگرچہ واقعی و حقیقت میں سورج کے لیے طلوع ہے نہ غروب، لیکن اس سے مطلع اور افق مدینہ مراد ہے کہ مدینے کی افق سے جب سورج طلوع ہو جاتا ہے یا سورج غروب ہو جاتا ہے، لہذا کہیں اور ظاہر ہو یا ڈوبے ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کے مخاطب تو مکہ مدینے والے ہیں، ان کے ماحول کو بتایا گیا۔ آپ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھو، آپ کو ایسے محسوس ہوگا جیسے پہاڑ کے اوپر سورج ہے، حالانکہ اس سے بہت دور ہوتا ہے، لیکن انسانی نظروں میں قرآن اس وقت آپ سے بات کرتا ہے تو آپ کے لہجے میں بات کرتا ہے، آپ کے عرف میں بات کرتے ہیں، آپ کے اصطلاح میں بات کرتا ہے۔ لہٰذا جہاں کراچی کے افق سے غائب ہو گیا تو ہم اس کو غائب سمجھتے ہیں، اگرچہ وہ ہندوستان میں طلوع ہو جائے یا کسی اور علاقے میں طلوع ہو جائے۔ تو یہاں غروب سے مراد غروب الشمس فی افق المدینہ، غروب الشمس فی افق المدینہ مراد ہے، یا غروب الشمس فی افق الناظر، ناظر جہاں کہیں ہو، ناظر پاکستان میں ہو ادھر غروب ہو گیا، لہذا اس کی
واقع و حقیقت میں غروب نہیں ہے، اس کی نظروں میں غروب ہو گیا، ناظر امریکہ میں ہو اس کی نظروں میں غروب ہو گیا، لہذا اس سے وہ غروب مراد ہے۔ اور یا تو اس سے غروب مراد ہے تو خط استوا والا، خط استوا والا کہ وہاں غروب ہوتا ہے، وہاں غروب وہاں طلوع اس سے مراد ہے۔ لہذا مغرب الشمس و مطلع الشمس سے مراد یا تو مغرب و مطلع مدینے کا مراد ہے، یا ناظر کا مراد ہے، یا خط استوا کا مراد ہے۔ یہ تین تعبیرات ہیں۔ لیکن اب ایک سوال باقی رہا کہ سورج 24 گھنٹے تحت العرش ہوتا ہے، سورج تو 24 گھنٹے تحت العرش ہوتا ہے، سورج تو 24 گھنٹے تحت العرش ہوتا ہے، لہذا ایک وقت کو کیسے تخصیص کیا گیا کہ ایک وقت کو جا کر کے سجدہ کرتا ہے؟ جواب دیا جاتا ہے یہ سجدہ مراد نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں، یہ سجدہ مراد نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں۔ قد علم صلاته و تسبیحہ، قرآن کا بیان، ہر آدمی نے ہر چیز نے اپنے نماز کو پہچانا، اور تو کیا جانوروں کا یہ نماز ہے کہ وہ اس کے لیے وضو کرے؟ نہیں، وہ اپنے شان کے موافق نماز پڑھتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں۔ سورج کا بھی کوئی سجدہ ہے، اور وہ سجدہ ہے اس کا نفس انقیاد، اس کا نفس تابعداری، اس کا نفس انقیاد اور اس کا نفس تابعداری۔ اتنا بڑا جسم، اتنا بڑا جسم اور اتنا بڑا سیارہ، کبھی بھی اس نے اللہ کے مخالفت نہیں کر رکھا ہے اور نہ کر سکتا ہے۔ بتانا مقصود ہے کہ نظام شمسی خود مختار نہیں ہے، بلکہ نظام شمسی بھی اللہ کے اختیار سے چلتا ہے۔ اس اختیار کو تعبیر کیا گیا سجدے سے، اس سے وہ سجدہ مراد نہیں ہے کہ وضع الجبہۃ علی الارض، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے سورج کا عدم اختیار اور سورج کا انقیاد مراد ہے، سورج کا عدم اختیار اور سورج کا انقیاد مراد ہے۔ چلائیے شیخ۔ وایت اللہم اللیل، اور ان کے لیے نشانی رات ہے، نسلخ جس سے ہم کھینچ لیتے ہیں دن کو، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ اندھیرے میں ہوتے ہیں، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج کو ہم نے چلا رکھا ہے اپنے مستقر کے لیے، ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى، قمر کے لیے ہم نے منازل بنا رکھے ہیں، حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ، یہاں تک کہ پرانے ٹیلی شکل پہ پہنچ جاتا ہے۔ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا، سورج کے لیے مناسب نہیں ہے تُدْرِكَ الْقَمَرَ کہ وہ چاند کو پائے، وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر ایک اپنے ماحول میں تیرتے ہیں۔ وَآیَةٌ لَّهُمْ، اور ان کے لیے نشانی، أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ، ہم نے اٹھا رکھا ہے ان کے اولاد کو، فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، بھری ہوئی کشتی میں، وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ، اور ہم نے بنا رکھا ہے ان کے لیے کشتی کے ہم مثل ما يركبون، جس پر سواری کرتے ہیں۔ وَإِن نَّشَأْ، اگر ان سے پوچھا جائے، وَإِن نَّشَأْ، اگر اللہ چاہے، نُغْرِقْهُمْ، ان کو تباہ کرے، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی فریاد سننے والا، وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، اور نہ ہوں گے ان کے لیے کوئی خلاصی دینے والا، إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، مگر یہ رحمت منا، مگر یہ رحمت ہے ہماری طرف سے، وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ دو تکلمات کا بیان ہے، دو مکالموں کا بیان ہے۔ کافروں سے کہا جائے تو کافر کیا جواب دیتے ہیں، اسی کا بیان۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان کافروں سے کہا جائے، اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، ڈرو اس ذات سے جو آگے پیچھے ہیں، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ، اور نہیں آتی ہے ان کے اوپر کوئی نشانی، إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، مگر یہ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جائے، أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، کہا اس وہ رزق، انفقوا خرچہ کرو جو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے۔ قال الذين كفروا، کافر کہتے ہیں، أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، کیا ہم اللہ کی چاہت پہ خرچ کریں، مال ہمارا اللہ کی چاہت پہ خرچ کریں۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، اور مفتی شاہ خالد صاحب یہ آپ کے پاس چوتھا مبین ہے، یہاں آ کر کے چوتھا اذان دیا جائے گا، ایک معمول عمل آپ کو بتایا گیا تھا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کہتے ہیں یہ لوگ قیامت کب آئے گی، إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، مَا يَنظُرُونَ، انتظار نہیں کرتے ہیں، إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، مگر ایک چیخ کا، تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، وہ جھگڑے ہوئے ہوں گے، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً، اب ان کو طاقت نہیں ہوگی کسی وصیت کرنے کا، وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، اور نہیں اپنے اہل پر واپسی کا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پھونکا جائے گا سیٹی میں، سور میں، سیدنا اسرافیل ہوں گے پھونکنے والے، اور حدیث پاک کا مفہوم، اسرافیل کے منہ میں ابھی وہ سور موجود ہے، اللہ کے عرش کی طرف دھیان ہے کہ کب آرڈر ہوگا پھونکیں گے، بس اللہ کے حکم کا انتظار ہے۔
وَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ، پھر ہوں گے اپنے قبروں کے طرف، اپنے قبروں سے إِلَىٰ رَبِّهِمْ، رب کے طرف، يَنْسِلُونَ، دوڑتے ہوئے. قالوا، کہیں گے، یا ویلنا، ہے ہمارے افسوس، من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں جگایا ہمارے آرام گاہ سے. یہ نقطہ تھوڑا سمجھ کے جائیے مولانا عمران. من بعثنا، کس نے ہمیں جگایا، من مرقدنا، ہمارے آرام گاہ سے. جواب دیا جائے گا، ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہی قیامت ہے جس کا وعدہ کر رکھا تھا اللہ نے. وصدق المرسلون، اور نبیوں کا بیان سچا تھا کہ قیامت آنے والی ہے. نبیوں کا بیان سچا تھا کہ قیامت آنے والی ہے. وہ تمہاری غلطی تھی کہ تم انکار کر گیا، قیامت کو تم نے بعید سمجھا. لیکن شیخ ایک نقطے کو سمجھتے یہی. اب تھوڑا پاپوش قبرستان پہ جائیے، آخری آرام گاہ. یہ لفظ تقریباً ہر قبر پر آپ کو ملے گا. لہٰذا وہ آرام گاہ ہے یا عذاب گاہ ہے وہ تو اللہ کو معلوم ہے. آرام گاہ ہے یا عذاب گاہ ہے وہ اللہ کو معلوم ہے. اللہ سے ایک امید ہے، ہماری امید رکھتے انشاءاللہ اللہ رحم فرمائیں گے، اس لیے ہم آرام گاہ کا لفظ عموماً استعمال کرتے ہیں. عذاب گاہ کا لفظ استعمال کرنا غیر مناسب ہے. اگرچہ اندر عذاب ہوتا ہو لیکن آرام گاہ کا لفظ رکھا جاتا ہے. لیکن اب ایک سوال ہے، کافر کے لیے تو عذاب قبر ہے، اور اس کے لیے قبر آرام گاہ نہیں ہے، عذاب گاہ ہے. کافر کے لیے تو عذاب قبر ہے، اور اس کے لیے قبر آرام گاہ نہیں ہے، عذاب گاہ ہے. جب اس کے لیے قبر عذاب کا جگہ ہے تو یہ کافر کیسے کہیں گے من بعثنا من مرقدنا، ہمیں اٹھایا ہمارے مرقد سے. اور مرقد آرام گاہ کو بولے جاتے ہیں جہاں انسان تھوڑا سو جائے، آرام کرے. تو قبر حقیقت میں کافر کے لیے عذاب کا جگہ ہے، اور کافر نے اس کو آرام گاہ کہا تو یہ کیوں کہا؟ سوال سمجھ گئے شیخ؟ جواب دیا جاتا ہے. جواب یہ ہے کہ وہاں کا ماحول بڑا خطرناک ہوگا قیامت کا. وہاں کا ماحول بڑا خطرناک ہوگا قیامت کا. وہاں کا ماحول بڑا خطرناک ہوگا قیامت کا. اس کی ہولناکی کی بنا پر، اس کی سختی کی بنا پر قبر ان کو آرام گاہ نظر آئے گا، حالانکہ واقع میں آرام گاہ نہ ہوگا. واقع میں ان کا قبر کوئی آرام گاہ نہیں ہے. لیکن جب شدائد سامنے آ جاتے ہیں، مصائب سامنے آ جاتے ہیں، سختیاں آ جاتی ہیں، تو گزرے ہوئے ایام ان کو اچھے نظر آ جاتے ہیں. اس لیے قبر کو کس سے تعبیر کریں گے؟ آرام گاہ سے تعبیر کریں گے. وہ اپنے نفحۃ العرب میں ایک غلام کا واقعہ پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ کوئی غلام تھا، اس کو مالک صبح کو کھلاتا تھا، شام کو کھلاتا تھا. اچھا تنگ آ گیا تو آقا سے کہہ دیا مجھے بھیجو. آقا نے بھیج دیا، ایک اور مالک نے خریدا. جب اور مالک نے خریدا تو اس کے سر گنجا کر لیا، یہاں چراغ رکھا کہ اب تو اس کا کام کرو. کہنا تو دور کی بات ہے لیکن اب تو سے یہ کام لیا جائے گا. اس لیے وہ پچھلی وارے پر پچھتاوا کر رہا تھا کہ وہ مالک اچھا تھا، کہ کم از کم صبح شام کو تو کھلایا کرتا تھا. تو یہ انسانی فطرت ہے، یہ انسانی طبیعت ہے. ہمارے آج کے موسم میں دیکھتے رہیے، آج ہمارے پاس روزے جو ہے تھوڑا 20 منٹ نیچے سے 20 منٹ اوپر سے بڑھ گئے ہیں. ہم کہتے ہیں یار پہلے روزے تھوڑے اچھے تھے، حالانکہ وہ بھی سخت ہے. لیکن آج کے ماحول سے مئی میں روزہ آ جائے ہم کہتے ہیں یار اپریل کے روزے اچھے تھے، جون جولائی میں روزہ آ جائے ہم کہتے ہیں یار مئی کے روزے اچھے تھے. یہ عموماً انسانی فطرت ہے کہ ہر ماضی کو بھول جاتا ہے، اور ماضی کو پھر آرام سے تعبیر کرتے ہیں. اگرچہ وہاں آرام ہو یا نہ ہو تو ان کے قبور حقیقت میں باقاعدہ عذاب گاہ تھے، اور ان میں عذاب دیا جاتا تھا. لیکن آگے کے ہولناکی، آگے کی سختی کو دیکھ کر کے یہ اپنے قبر کو مرقد کہیں گے. ان کانت الا صیحہ، ایک چیخ تھی. فاذا هم جميع لدینا محضرون، سب حاضر ہو گئے. فالیوم لا تظلم نفس شیئا، آج ظلم نہ کیا جائے گا کسی نفس پر. ولا تجزون، اور بدلہ نہیں دیا جائے گا الا ما کنتم تعملون. ان اصحاب الجنت اليوم، یقینا جنتی لوگ فی شغل فاکہون، وہ فی شغل فاکہون اچھے مشغلے میں ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے. ہم وازواجہم، یہ اور ان کی بیویاں فی ظلال، سایوں میں ہوں گے، علی الارائک، تختوں پر متکئین، ٹیک لگائے ہوئے. لہم، ان کے لیے فیہا فاکہۃ ولہم فیہا ما یدعون، سلام قولا من رب الرحیم. اس لفظ سلام کو ذہن میں رکھتے جائیے شیخ.
سلام قولا من رب الرحیم. جہاں قرآن مجید کا دل سورۃ یاسین ہے تو وہاں سورۃ یاسین کا قلب دل سلام قولا من رب الرحیم ہے. لہذا اگلے صورت میں آپ کے پاس تقریباً 5 سلام آنے والے ہیں. سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی نوح فی العالمین. یہ بڑے بڑے سلام آنے والے ہیں اور ان میں سے ایک سلام یہ ہے سلام قولا من رب الرحیم. یہ حفاظت کے لیے بڑا مجرب وظیفہ ہے. کوئی بھی آدمی رات کو سوئے صبح کو جاگے تو سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین وغیرہ یہ پڑھے تو انشاءاللہ یہ محفوظ رہے گا. وامتاز الیوم، اور الگ کرو آج کے دن مجرمین کو. الم اعہد الیکم یا بنی آدم، کیا تم سے وعدہ نہیں لیا گیا اللہ تعبدوا الشیطان کے شیطان کی عبادت نہ کرو. انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی، میرا عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم. ولقد اضل منکم جبلا کثیرا، گمراہ ہو گئے تم سے پہلے بڑے سارے لوگ. افلم تکونوا تعقلون. ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ وہی جہنم ہے جن کا تم سے وعدہ کیا گیا. اصلوها اليوم، آج داخل ہو جاؤ. بما کنتم تکفرون، بسبب اس کے کہ تم کافر تھے. اليوم نختم على افواہہم، آج ہم مہر لگائیں گے ان کے منہ پر. وتکلمنا ایدیہم، اور ہم سے گفتگو کریں گے ان کے ہاتھ. وتشہد ارجلہم، گواہی دیں گے ان کے پاؤں. بما كانوا یکسبون. ولو نشاء، اگر ہم چاہے لطمسنا على اعینہم، ہم مٹا ڈالے ان کی نظروں کو. فاستبقوا الصراط، اب یہ ڈھونڈیں گے راستے کو. فانا یبصرون، کیسے نظر آئے گا. ولو نشاء، اگر ہم چاہے لمسخنا علی مکانتہم، ہم ختم کریں مٹا دے رہے ان کے گھروں کو. وما استطاعوا مضیهم ولا یرجعون، نہ ان کو آگے بڑھنے کا طاقت ہوگا نہ پیچھے واپسی کا. ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق. یہ دیکھتے جائیے شیخ، بچہ پیدا ہوتا ہے کوئی طاقت نہیں ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے کوئی طاقت نہیں ہے، ہاتھ تک نہیں ہلا سکتا ہے، اپنے ہلانے میں اٹھانے میں دوسرے کا محتاج ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے کوئی عقل نہیں ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے کوئی قد و قامت نہیں ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے کوئی فہم سمجھ نہیں ہے. آخری موسم میں جب وہ آگے 80-90 سال سے بڑھ جاتا ہے، جس کو آپ کے پاس وہ ارذل العمر بولا جاتا ہے. ننکسہ فی الخلق، ہم اس کو واپس کر دیتے ہیں وہ پرانے ماحول کے طرح. پھر بچہ بن جاتا ہے، پھر اس کی طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں، اس کے قوات سلب ہو جاتے ہیں، اس کا عقل سلب ہو جاتا ہے، اس کا فہم سمجھ وہ سب ختم ہو جاتا ہے. پھر کہا جاتے ہیں کہ یہ بوڑھا آدمی ہے، بوڑھے سے زیادہ نہ بولو، یہ بچہ بن گیا ہے اور اس کے عقل اور اس کے حواس نے جواب دے رکھا ہے. ومن نعمرہ، ہم جس کو عمر دے ننکسہ فی الخلق، الٹا لوٹا دیتے ہیں ابتدائی خلق میں. افلا یعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین. عربی کا ایک شاعر ہے، طرفہ جسے بولا جاتا ہے، اور اشعار میں بعض اشعار ہوتے ہیں بصیرت کے، اشعار میں بعض اشعار ہوتے ہیں حقیقت کے. ام المؤمنین حضرت عائشہ سے پوچھا گیا رسول اللہ کبھی شعر پڑھا کرتے تھے؟ فرمایا نہیں. ہاں، ایک شاعر کا شعر، طرفہ کا شعر. ستبدی لک الایام ما کنت جاہلا ویأتیک بالاخبار من لم تزود. ستبدی لک الایام ما کنت جاہلا، زمانہ تیرے سامنے وہ کچھ ظاہر کرے گا جس سے تو جاہل ہے. زمانہ تیرے سامنے وہ کچھ ظاہر کرے گا جس سے تو جاہل ہے. ویأتیک بالاخبار، اور تیرے سامنے ایسے واقعات ظاہر کرے گا من لم تزود، جس کے لیے تو نے کوئی توشہ تیار نہ کر رکھا ہے. کل کیا ہونے والے ہیں، ہم آج اس کے لیے کیا تیاری کریں، یہ ہمارے علم میں نہیں ہے. یہ زمانہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے، زمانے کی طرف یہ نسبت مجازی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شعر کو بڑا زیادہ پڑھا کرتے ہیں. الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، یہ شعر آپ کو بڑا پسند تھا. قرآن مجید نے فرمایا کہ ہم نے پیغمبر کو نہ شعر سکھایا نہ شاعر ہے، نہ شعر سکھایا نہ شاعر ہے، نہ شاعر ہے اور نہ شعر ہم نے سکھایا. وہ تو فصاحت و بلاغت کا سمندر ہے. لہذا شعر گوئی و شعراء یتبعہم الغاوون، الشعراء کلاب جہنم، لہذا وہ تو جہنمی کتے ہیں. ایسے الا الذین آمنوا کا استثناء ضرور ہے. لہذا پھر ایسے ماحول میں رسول اللہ کو شعر کیوں سکھایا جائے؟ لیکن آپ کے ذہنوں میں ایک سوال آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
जंग खंदक में आपकी उंगली मुबारक ज़ख्मी हो गई, आपने फरमाया मा अंत इल्ला इस्ताइन दमीते वफ़ी सबीलिल्लाहि मा लक़ीते, मा अंत इल्ला इस्ताइन दमीते, तू एक उंगली है जो अल्लाह के रास्ते में ज़ख्मी हो गई, तू एक उंगली है जो अल्लाह के रास्ते में ज़ख्मी हो गई। मा अंत इल्ला इस्ताइन दमीते वफ़ी सबीलिल्लाहि मा लक़ीते, अन्न नबी ला कज़िब अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब। हुनैन का वाक़या है, रसूलुल्लाह सवारी से उतरे और आप तलवार चला रहे थे और आप फरमाया करते थे मुत्तलिब, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। कुरान ने फरमाया आप शायर नहीं है, हालांकि ये दो शेर तो आपसे साबित है। जवाब दिया जाते हैं कि शेर वो कहलाया जाते हैं जिसको इल्म उरूज मुहीत दायरा उस पर पेश किया जाए, उसके कवाफी में से किसी बहूर में से किसी बहर पर फिट आ जाए, उसके बहूर में से किसी बहर पर फिट आ जाए। ये अगरचे रज़िया अनवान है लेकिन कोई बहर किसी बहर पर फिट आता नहीं है, लिहाजा सूरतन अगरचे शेर है लेकिन हकीकत में कोई शेर नहीं है। सूरतन अगरचे शेर है लेकिन इसको अगर इल्म उरूज पर पेश किया जाए, बहूर पर पेश किया जाए, आपके पास वहाँ कवाफी में 12 बहूर है, 12 बहूर में से किसी बहर पर ये फिट नहीं आता है। जब आता नहीं है तो कुरान का अपना ऐलान अपने जगह पर 100% सही है। वमा अल्लमनाहु शिअरा, हमने पैगम्बर को न शेर सिखाया, वमा यंबगी लहू, न पैगम्बर के शान के साथ मुनासिब हैं कि पैगम्बर शेर गोई इख्तियार करे। इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन व क़ुरआनुम मुबीन, और शाखालियत ये तकरीबन आपके पास छठा मुबीन है। लेकिन ज़रा ताकि डराए मन काना हय्या व यहक़्क़ुल क़ौलु अलल काफ़िरीन, अवलम यरौ, क्या देखते नहीं है, अन्ना खलक़ना लहुम मिम्मा अमिलत अनआमन फ़हुम लहा मालिकून, कि हमने बना रखा है इनके लिए बड़े सारे जानवर जिसके ये मालिक है मजाजी। वज़ल्ललनाहा लहुम, और हमने उनको मुसख्खर कर रखा है इनके लिए। वमिन्हा रुकूबुहुम, इसी पर सवारी करते हैं, वमिन्हा यअकुलून, और इसी को खाते हैं। वलहुम फ़ीहा मनाफ़िअ, इन्हीं में तुम्हारे लिए फ़ायदे हैं। वमशारिब, पीना है दूध। अफ़ला यशकुरून वत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहा, इन्होंने पकड़ रखा है अल्लाह के अलावा मज़ीद खुदाओं को, लअल्लकुम युनसरून, ला यस्ततीऊन नस्रहुम, वो ताकत नहीं रखते हैं इनके इमदाद का। वहुम लहुम जुंदुम मुहज़रून, और वो खुद जहन्नम पे हाज़िर होंगे। फला यहज़ुनका क़ौलुहुम, मेरे पैगम्बर आपकी नबूवत से इनकार करने वाले इनकार करते हैं लेकिन आप गमगीन न हो। आपकी नबूवत को न मानने वाले मानते नहीं है लेकिन आप गमगीन न हो। इन्ना नअलमु मा युस्सिरून व मा युअलिनून, हम जानते हैं जो ये ज़ाहिर करते हैं छुपा लेते हैं। अवलम यरल इंसान, क्या देखते नहीं है इंसान, अन्ना खलक़नाहु मिन नुत्फ़ा, मैंने गंदे पानी से इसको पैदा कर रखा है। फ़इज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन, बना तो झगड़ालू, ज़ाहिरी झगड़ालू, ये आखिरी मुबीन है। यहाँ से फिर आगे चलना है शेख, फिर अव्वल से शुरू नहीं करना है। अव्वल यहाँ आखिर आपके पास 7वां अज़ान और फिर आखिर पे चले ख़त्म करें, अव्वल से फिर शुरू नहीं करना है। वज़रब लना मसला, बयान करते हैं हमारे लिए गलत नमूनों को। वनसिया खल्क़ा, छोड़ दिया, भूल गए अपने तख्लीक़ को। क़ाल मन युह्यिल इज़ाम व हिय रमीम, कहा कौन जिंदा करेगा हड्डियों को वो पोशीदा हो। कुल कह दीजिए युह्यिहा अल्लज़ी अंशअहा, इसको जिंदा करेगा वो ज़ात जिसने पहले दफ़ा इसको पैदा कर रखा है। व बिकुल्लि ख़ल्क़िन अलीम, अल्लज़ी जअल लकुम मिन अश-शजरिल अख़ज़र, ये वो अल्लाह है जिसने सब्ज़ व ताज़े दरख़्त में आपको पैदा कर रखा है। खुशक लकड़ी चले अकल तस्लीम करता है, लेकिन एक सब्ज़ लकड़ी चले ये अकल तस्लीम नहीं करता है। जो ज़ात सब्ज़ लकड़ी को आग लगा सकते हैं तो वो दोबारा इंसान को पैदा कर सकते हैं। फ़इज़ा अंतुम मुनहितून, तुम इससे तपिश हासिल करते हो। अवलैसल्लज़ी ख़लक़स-समावाति वल अर्ज़ बिक़ादिर, क्या वो ज़ात जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा कर रखा है क्या वो कादिर नहीं है? बला, ज़रूर कादिर है। अला अन यख़्लुक़ मिस्लहुम व हुवल ख़ल्लाक़ुल अलीम, इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन, उसका हुक्म किसी चीज़ के हवाले से इतना ही है, अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून। व सुब्हानल्लज़ी बियदिहि मलकूतु कुल्लि शै, पाक है वो ज़ात जिसके इख्तियार में हर चीज़ की मलकूत चाबियाँ हैं, इख्तियारात है। व इलैहि तुरजऊन।